अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके रूटीन डे में हम मज़ीद रंग भरने के लिए ले आए हैं द मोस्ट अवेटेड नावल 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 80, जिसका आपको हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ और देखते हैं कि आज इसमें क्या ख़ास होने वाला है। मगर इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 18। क्या कर रही थी तुम मेरे इतने करीब? हन्नाद की भारी बोझल आवाज़ उसके कानों से टकराती उसकी जान हलक में अटका गई थी। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे के करीब महसूस करते आसफा का पूरा वजूद खौफ के आलम में लरज़ उठा था। छोड़े मुझे, आसफा कांपती आवाज़ में बोलती अपने गिर्द लिपटा उसका बाजू हटाने की कोशिश करने लगी थी। तुम किसकी इजाज़त से मेरे करीब आई हो? हन्नाद उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारता सर्द लहजे में बोला था। आसफा इस पागल शख्स की अजीब मंतक पर जद छुई थी। एक तरफ वो उसके करीब आने पर बरहमी का इजहार कर रहा था, तो दूसरी जानिब वो उसे दूर होने देना भी नहीं चाह रहा था। मैं मदद करने के लिए आई थी, मुझे लगा। आसफा का उसके हंसार में दम घुट रहा था। वो किसी नामहरम के इतने करीब थी, ये बात उसके लिए इंतहाई नापसंदीदा थी। तुम्हें लगा मैं मर गया हूँ और तुम्हारी मुझसे जान छूट गई है ना? हन्नाद उसकी मज़ाहमत और कपकपाते वजूद को महसूस करता न चाहते हुए भी आज़ाद कर दिया था। आसफा एक झटके से उसके ऊपर से उठती दूर हुई थी। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। ब्राउन हिजाब में लिपटा चेहरा खतरनाक हद तक लाल पड़ चुका था। हन्नाद ने गहरी निगाहों से उसके सरापे का जायज़ा लिया था, जो पूरी तरह अबाया में लिपटा हुआ था। उसका यूं खुद को छुपा कर रखना हन्नाद मुहतशिम को किस कदर अच्छा लगने लगा था, आसफा उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। आप मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया इंसान हैं। आपने मुझे अपने करीब लाने के लिए ये सब ड्रामा किया। किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं है ना आपको? और मुझे आपके जीने या मरने से रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने सामने दुनिया के किसी भी इंसान को मरता नहीं देख सकती, चाहे वो आप जैसा इंसान ही क्यों ना हो, जिसे मैं दुनिया में अब से ज़्यादा नापसंद करती हूँ। मैंने पहले भी आपको कहा था और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे दोबारा उन लड़कियों जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा जो आपके करीब आने के लिए मरती हैं। मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ना महरम के करीब जाने से पहले मरना पसंद करूँगी। अगर दोबारा आपने मुझे इस तरह अपने करीब करने की कोशिश की तो मैं खुद को वहीं ख़त्म कर दूँगी। आसफा फूली सांसों के साथ बोलती पूरी तरह काँप रही थी। हन्नाद की ज़रा सी कुर्बत उसकी जान निकाल गई थी। इस शख्स की लाल आँखें उसे अजीब से एहसास से दो चार कर देती थीं। न जाने ये ख़ास तासुर सिर्फ उसके लिए था या उसके देखने का अंदाज ही ऐसा था। आसफा हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है तुम्हारे बोले जाने वाले अल्फाज तुम्हें कहाँ पहुँचा सकते हैं? ये घटिया इंसान इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर सकता है, ये तो जानती होगी तुम। इतनी बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें करीब लाने के लिए मुझे हन्नाद मुहतशिम को तो कम से कम किसी ड्रामे की ज़रूरत नहीं हो सकती। इतनी हैसियत नहीं है तुम्हारी, तुम अक्सर भूल जाती हो। तुम मेरी एक मामूली सी सेक्रेटरी हो, जो पूरे होश हवास में अपनी मर्ज़ी से पैसों की लालच में मेरे पास जॉब करने आई हो, और कॉन्ट्रैक्ट भी तुमने अपनी मर्ज़ी से साइन किया है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। हन्नाद अपनी कुर्सी पर मज़ीद फैल कर बैठता, उसे निगाहों के फोकस में रखता, काफ़ी तौहीन आमेज़ लहजे में बोलता, अपनी निगाहों में मौजूद आसफा की अहमियत उस पर वाज़े कर गया था। आसफा जो कुछ देर पहले इस शख्स के लिए दिल में हमदर्दी महसूस कर रही थी, अब वो सब शदीद नफ़रत में बदल चुका था। ये शख्स हमदर्दी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था। आसफा वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। वो अब मज़ीद इस इंसान के मुंह लगने का इरादा नहीं रखती थी। मेरी मर्ज़ी के बग़ैर तुम इस कमरे से नहीं जा सकती, और ना ही ये दरवाज़ा मेरी मर्ज़ी के बग़ैर खुलेगा। कुछ वक्त पहले वो जिस अज़ियत और तकलीफ़ का शिकार था और अपने आप को शराब और सिगरेट की नज़र किए हुए था,
اب آصفہ کے مقابل آتے ہی وہ کیفیت بدل چکی تھی۔ آصفہ کو اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے اندر چھایا اندھیرا چھڑنے لگتا تھا۔ بھرے پورے لوگوں کے بیچ خود کو تنہا تصور کرنے والا اس ایک لڑکی کے آس پاس ہوتے ہی تنہائی بھول جاتا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آصفہ اس سے کافی حد تک فاصلہ برقرار رکھتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں اس بات کا جواب کیسے دوں جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتا؟ حناد نے سچائی بیان کی تھی، جس پر آصفہ کو 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے جانے دیں، آصفہ نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتے آرام سے کہا تھا۔ پہلے تم میری مانو، پھر جو تم کہو گی میں مانوں گا۔ حناد کا فوکس اس کی لڑزتی گھنیری پلکوں پر تھا۔ اس کی گہری نگاہیں آصفہ کتنی مشکل سے برداشت کر رہی تھی، یہ اس کی سختی سے بھیجی مٹھیوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یس سر، ان کی فیملیز کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ 1-2 دنوں میں وہ سب اگل دیں گے۔ ہمارے دشمنوں کو ان کی سوچی گئی تباہی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہبان لان میں قدرے تاریکی میں کھڑا اپنے آفیسر کو انفارم کرنے میں مصروف تھا جب اسے دور سے آئلہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اپنی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ کرنل شیر خان کو الوداعی جملے ادا کرتا وہ فون رکھتا بوجھل سانس ہوا میں خارج کر گیا تھا۔ وہ پچھلے اتنے دن اور راتوں سے مسلسل سو نہیں پایا تھا۔ اس وقت شدید تھکن کا شکار کچھ گھنٹوں کی نیند لینے کا ارادہ تھا، مگر آئلہ کو آتا دیکھ کر کچھ گھنٹے مزید کم ہوتے نظر آئے تھے۔ کیا مجھے تھوڑی دیر کمپنی دے سکتے ہو؟ اندر سب سو گئے ہیں، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی، تمہیں کھڑکی سے یہاں جاگتے دیکھا تو آ گئی۔ آئلہ وہبان کے قریب آتی اپنے شولڈر کٹ بالوں کو ایک ادا سے کندھوں سے ہٹاتے وہبان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ان کی مہمان تھی، وہبان چاہنے کے باوجود بے مروتی نہیں دکھا پایا تھا۔ شور، بیٹھو۔ وہبان اس کا دل رکھتے اس کے مقابل کرسی پر آن بیٹھا تھا۔ آئلہ سے بچپن سے اس کی اچھی بنتی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ اس کی اپنے حوالے سے پسندیدگی سے بھی واقف تھا، مگر اس نے کبھی آئلہ کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اور نہ ہی آئلہ نے کبھی کھل کر اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی، جس پر اب وہ بہت پچھتا رہی تھی۔ وہبان حاتم خاندان کا موسٹ وانٹڈ بیچلر تھا، مگر زینت بیگم نے اس کی شادی خاندان سے باہر طے کر کے سب کے ہی ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ کافی خوش لگ رہے ہو تم اپنی شادی سے، آئلہ چائے کا مگ اس کی جانب بڑھاتے بولی۔ اس کا لہجہ سرسری تھا، مگر گہری نظریں عجیب سے انداز میں وہبان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیوں؟ کون اپنی شادی پر خوش نہیں ہوتا؟ آئی تھنک یہ لائف کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ وہبان نے اس کے بے تکے سوال پر الٹا سوال کیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آئلہ سپٹ آئی تھی۔ اوکے، جو بھی مطلب تھا، مگر میں واقعی خوش ہوں اس شادی سے۔ جس سے میرے اپنے خوش ہوں، وہ بات میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ وہبان نے اسے اچھے سے اس کی بات کا جواب دیا تھا، جس پر آئلہ کچھ دیر خاموش ہی رہی تھی۔ کیا تم پہلے سے جانتے ہو اپنی ہونے والی بیوی کو؟ کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں، تم بنا اس لڑکی کے بارے میں جانے اسے یوں اپنی زندگی میں بیوی کی حیثیت سے شامل نہیں کرو گے۔ آئلہ اور خاندان کے زیادہ تر لوگ وہبان کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھے، جو اپنی ڈریسنگ میں بھی ذرا سا کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ وہ بھلا کسی اور کی پسند کی گئی لڑکی سے بنا ایک بار بھی ملے شادی کی حامی بھر چکا تھا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کی بات باعث تھی، جسے پوچھنے کی ہمت صرف آئلہ نہیں کی تھی۔ اتنے سال سے ہم نہیں ملے، شاید تم اب یہ نہیں جانتی کہ میں بدل چکا ہوں۔ میری لائف میں مجھ سے بھی پہلے اب میری فیملی اور ان کی خوشی ہے، اور دادی جان میرے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات، یہ لڑکی میری ہی پسند کی گئی ہے اور مجھے پورے دل و جان سے منظور ہے۔ وہبان نے نہایت ہی تحمل سے جواب دیتے اس پر کلیئر کر دیا تھا کہ وہ جو اس سے گلوانا چاہتی ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ اس فیلڈ میں آ کر اور اس کے کام نے اسے کافی حد تک بدل دیا تھا۔
آئلہ ہر بات کے جواب میں وہبان کے دو ٹوک انداز پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ یہاں اب اس کی دال گلنا کافی مشکل تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آصفہ کو سمجھ نہیں آئی تھی اب یہ گھٹیا شخص اس سے کیا کروانا چاہتا تھا۔ میرا مشروب تیار کر کے دو مجھے، اس کے بعد تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ حناد سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دباتا اسے بھی اچھا خاصا سلگا گیا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ حرام شے آپ کو پیش کروں گی؟ آصفہ کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حناد محتشم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ حناد کی نگاہیں اس کے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اس نے دھواں اس کی جانب چھوڑا تھا۔ آصفہ اپنی جگہ ویسے ہی ڈٹی کھڑی رہی تھی۔ تو آج رات تمہیں یہیں رکنا ہوگا میرے ساتھ۔ حناد اسے اسی طرح خاموش کھڑا دیکھ کر اپنا اگلا فیصلہ سنا گیا تھا، جس پر آصفہ کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی تھی اور شراب کی بھری ہوئی دونوں بوتلیں اٹھا کر حناد کو سمجھنے کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر انہیں کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھا۔ وہ اس شخص کو یہ پیش کر کے اس کے گناہ میں حصے دار نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اس کے گناہ کو روکنے کی چھوٹی سی کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ حناد اپنی عزیز ترین شے کی یہ حالت ہوتی دیکھ کر پاگل ہو اٹھا تھا۔ انہی چیزوں کے سہارے ہی تو روز اس کی رات کٹتی تھی۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی نہ ہوتی تو وہ تو اب تک پاگل ہی ہو چکا تھا۔ شراب کی مدہوشی اسے کچھ وقت کے لیے ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی تھی، جہاں وقتی طور پر ہی صحیح مگر وہ نشے کے زیر اثر اپنا غم بھول جاتا تھا۔ یہ حرام ہے۔ آصفہ اس کے تیوروں سے بنا ڈرے اس کے مقابل آئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تمہاری اس حرکت کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ حناد اس کی کلائی دبوچ کر کمر سے لگاتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ حناد کی گرم سانسوں سے آصفہ کو اپنا چہرہ جھلستا محسوس ہوا تھا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ آصفہ کا دل اندر سے لرز اٹھا تھا، کیونکہ حناد کے تیور کافی خطرناک ہو چکے تھے۔ مگر وہ بنا اپنا خوف ظاہر کیے اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن حناد کو تو جیسے اس کی حرکت کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس کی کلائی ویسے ہی مضبوطی سے جکڑے اسے بیڈ کی جانب دھکیل دیا تھا۔ آصفہ کی تو جیسے جان حلق میں اٹکی تھی۔ یہ شخص کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ تم ہر بار یہ ثابت کر دیتے ہو کہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا انسان ہو تم۔ خبردار جو میرے قریب آئے تو ختم کر دوں گی میں خود کو۔ آصفہ بیڈ کی دوسری جانب سے اٹھتی بیڈ کی پائنتیں کے قریب کھڑے حناد محتشم کو وارن کر گئی تھی، جبکہ اس کے خوف سے کانپتے وجود کو دیکھ کر اور اس کی بات سن کر حناد نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ تمہیں لگتا بھی ہے کہ میں تمہارے قریب آنا پسند بھی کروں گا؟ تم کسی صورت بھی میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہو۔ اگر تمہیں حاصل کرنے کی ذرا سی بھی خواہش ہوتی تو بہت جلدی حاصل کر لیتا، لیکن میری ملازم بننے کے ہی قابل ہو تم، جو میں نے تمہیں بنا کر رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم نے ابھی جو گستاخی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ تم اب آفس میں 9 سے 4 نہیں بلکہ 9 سے شام 8 بجے تک کام کرو گی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ حناد اس پر اس کی اوقات واضح کرتا اسے وہاں سے جانے کے لیے بول گیا تھا، جبکہ آصفہ اپنی سزا سن کر اس وقت بچ جانے کے احساس سے اپنے رب کا شکر بجا لائی تھی، ورنہ اسے اس شراب میں دھت انسان کا کوئی اعتبار نہیں تھا، اور نہ ہی اس انسان کے منہ سے نکلی جانے والی باتیں اس کے لیے کوئی معنی رکھتی تھیں۔ اس لیے وہ اس ناپسندیدہ ترین قید سے چھٹکارا مل جانے پر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کے اتنی تیزی سے وہاں سے نکل جانے پر حناد کی آنکھوں پر سرد پن کی ایک چادر سی چھا گئی تھی۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس لڑکی کے سامنے؟ کیوں ہو جاتا ہوں میں اتنا پاگل؟ سامنے رکھے ٹیبل کو پیر کی ٹھوکر سے دور اچھالتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ اس سے آصفہ کو یہاں سے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنی کیفیت سے خوف زدہ ہو کر جانے دیا تھا۔ اسے اپنی کمزور پڑنے سے ڈر لگتا تھا، اور آصفہ کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ اسمارا بیگم شبیر خان کی غیر موجودگی میں انشا کو لیے سیاہ بنگلے سے نکل آئی تھیں۔ آج انشا کی مہندی اور کل بارات کا فنکشن تھا،
جس کے بعد ان کی بیٹی کی قسمت سے سیاہ بنگلے کی یہ سیاہی مٹنے والی تھی۔ وہیں انشا یہ سب جان کر بالکل شوق میں جا چکی تھی۔ اس کا سیاہ بنگلے میں ہونا اس کے کام کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس سے بھی زیادہ خوف انشا کو اس بات کا تھا کہ نہ جانے اس کا ہونے والا شوہر کس مزاج کا مالک تھا۔ کیا وہ وہاں رہ کر بھی اپنا کام ایسے ہی جاری رکھ پانے والی تھی، یا پھر اس کا دیکھا خواب یہیں پر ادھورا رہنے والا تھا؟ انشا کا کئی بار دل چاہا تھا کہ اسمارا بیگم کو انکار کر دے یا پھر یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایسا کر کے وہ اسمارا بیگم کو کسی قسم کے شک میں مبتلا کر سکتی تھی، اور نہ اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کی فوج سے مقابلہ کرے۔ اسے فی الحال چپ چاپ یہ شادی کرنی تھی، جس کے بعد ہی وہ واپس سیاہ بنگلے میں جانے کی ترکیب لگا سکتی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسمارا بیگم نے شبیر خان سے بھی چھپ کر کوئی ایسا خفیہ گھر بنا رکھا ہے۔ ایک سرسری سی نظر ہر طرف ڈالتے انشا خاموشی سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع تھی، اور اس گھر میں سوائے ان دو لوگوں کے اور ملازمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ انشا نے آج تک کسی کی شادی اٹینڈ تو نہیں کی تھی، مگر اکثر انٹرنیٹ پر پاکستانی شادیوں کی تصویریں ضرور دیکھی تھیں۔ اسمارا بیگم گھر کو تو ویسے ہی سجانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر رشتہ داروں کو کہاں سے لاتی جب ان کے پاس کوئی ایک بھی فرد نہیں تھا۔ وہ اپنے خاندان کو اپنی ہی مرضی سے بہت پیچھے چھوڑ آئی تھیں۔ کیا ہوا میری جان؟ اتنی اداس کیوں ہو آپ؟ اسمارا بیگم گارڈز اور اس گھر کے سیکیورٹی انچارج کو خصوصی ہدایت دے کر ساری بات سمجھاتی ڈرائنگ روم میں گمسم سی بیٹھی انشا کے قریب آئی تھیں۔ اپنی گہری سوچوں سے چونکتی انشا ہڑبڑا کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، انشا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ان کی بات کا جواب دیا تھا، جس پر اپنی حساس ترین بیٹی کی کیفیت سمجھنے کے باوجود اسمارا بیگم اس کی پیشانی چومتی اپنے قریب کر گئی تھیں۔ مجھے معاف کر دینا میری گڑیا، میں چاہ کر بھی تمہیں ویسی زندگی نہ دے پائی جیسی گزارنا تمہارا حق تھا۔ تمہاری اب تک کی زندگی اس سیاہی کے زیر سے گزری ہے، مگر اب میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، تمہاری آگے کی زندگی اتنی ہی خوشحال اور آسودگی بھری ہوگی۔ حاتم خاندان کے لوگ بہت اچھے ہیں، نہ صرف بزنس کی دنیا میں سب سے آگے ہیں، بلکہ خاندانی اعتبار سے بھی ان کا شمار ملک کے معزز ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری بیٹی اتنے محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ وہ انشا کو اپنے ساتھ لگائے ایسے بیٹھی تھیں جیسے اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوگی ان کی۔ انشا کو بھی ان کا انداز عجیب سا لگا تھا۔ پہلے بھی ہمیشہ وہ اس سے ایسی ہی محبت سے پیش آتی تھیں، لیکن ان کا یہ انداز کافی الگ تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ مگر ان کی سب باتوں کے جواب میں انشا خاموش ہی رہی تھی۔ اس وقت اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم انسان، جو ہمیشہ ہر موڑ پر اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا، ان سے بات نہیں کر پا رہی تھی، انہیں اس بارے میں آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن رابطہ نہ ہونے کے باعث وہ دوہری ٹینشن کا شکار تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو ساسوں میں بسا ہے تیرا نام کی ایپیسوڈ 18۔ اگر آپ بہبان اور انشا کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر انتظار کیجیے ہماری نئی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔